बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में कोरोना वायरस की तीसरी लहर अब काफी हद तक काबू में आ चुकी है। मुल्क भर में केसेस कम हो रहे हैं, मगर कराची में केसेस की तादाद बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, जबकि हुकूमत की जानिब से अब अगले महीने चौथी लहर से मुताल्लिक खबरदार भी किया जा रहा है। मुल्क भर में कोरोना वायरस के खिलाफ वैक्सीनेशन का अमल भी जोरों शोर से जारी है। चंद रोज कबल वैक्सीन स्टॉक खत्म होने के बाद ये अमल सुस्त रवि का शिकार हुआ था, मगर अब एक मरतबा फिर से बड़े पैमाने पर वैक्सीनेशन की जा रही है। मगर इस वक्त एक और बड़ा मसला जो है वो तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है। ज्यादातर पाकिस्तानियों को चीनी वैक्सीन लगाई जा रही है, जो दुनिया के कई ममालिक को काबिल कबूल नहीं है, जिसके बायस बैरून ममालिक जाने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए मुश्किलात बढ़ती चली जा रही हैं। हजारों पाकिस्तानी सऊदी अरब समेत दीगर चंद ममालिक में भी नहीं जा सकते, क्योंकि वहां की हुकूमतें सिर्फ उन लोगों को मुल्क में दाखिले की इजाजत दे रही हैं जिन्होंने उनकी मर्जी की या जिन वैक्सीन को वो मानते हैं वो वैक्सीन लगवा रखी हैं। और यूं शहरियों की सेहत और तंदुरुस्ती का मामला आलमी तनाजात का शिकार बन रहा है। मुल्क भर में कई वैक्सीनेशन सेंटर्स एहतजाजी मराकज की शक्ल अख्तियार करते जा रहे हैं। आज भी लाहौर के एक्सपो सेंटर में एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की अदम दस्तयाबी के खिलाफ बैरून मुल्क जाने वाले शहरियों ने एक बार फिर से एहतजाज किया है। शहरियों की तरफ से जबरदस्ती एक्सपो सेंटर में दाखिल होने की कोशिश की गई, जबकि इससे पहले इस्लामाबाद में F9 पाक के वैक्सीनेशन सेंटर में भी बदनज़मी पैदा हो गई थी। शहरी वैक्सीनेशन सेंटर का मरकजी दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गए थे। दरवाजे का शीशा टूटने से 2 सिक्योरिटी एहलकार भी जख्मी हुए थे और इसी तरह के एहतजाज मुख्तलिफ मराकज पर देखने को मिल रहे हैं। बैरून मुल्क सफर करने वाले अफराद मुतालबा ये कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द इन्हें मतलूबा वैक्सीन लगाई जाए। कहीं ऐसा ना हो कि इनके वीजे की मुद्दत एक्सपायर हो जाए या वो नौकरियों से हाथ धो बैठे। आखिर ये मसला कब हल होगा? कब लोगों को मतलूबा वैक्सीन लगाकर इनकी नौकरियों को बचाया जा सकेगा? क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानी हमारी मईशत में जो किरदार अदा कर रहे हैं वो किसी से ढका छुपा नहीं है। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त इस अहम मामले पर बात करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा, पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं सेहत पर। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहिबा, आप तो वाकई ही जो वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं वो ऐसा लग रहा है कि हर गुजरते दिन के बाद एहतजाजी मराकज बनते जा रहे हैं। बैरून मुल्क सफर करने वाले लोग जो हैं वो बेचारे बड़ी परेशानी से दो चार हैं। आखिर क्यों इतने दिन गुजर जाने के बावजूद ये मसला हल नहीं हो पा रहा? डॉक्टर साहिबा, आप साथ हैं तो मुझे ये बताइएगा कि वैक्सीनेशन सेंटर्स पर क्यों इस तरह की बदनज़मी देखने को मिल रही है और आखिर क्यों इतने दिन गुजर जाने के बावजूद ये मसला हल नहीं हो पा रहा है? जी, देखिए इस वक्त बिल्कुल ये इशू थोड़ा सा आया हुआ है, मगर इस वक्त हमने प्रायोरिटी उनको दी है जिनके पास सऊदी अरेबिया के वीज़ास या वर्क परमिट्स हैं। तो उनको तो फाइजर वैक्सीन इस वक्त लग रही है बिला तफरीक। सिर्फ उनको अपने जाके डॉक्यूमेंट्स दिखाने हैं, अपना वर्क परमिट या वर्क पेपर्स जो भी हैं वो दिखा रहे हैं, तो उन लोगों को लग रही है। और जो बाकी हमारे स्टूडेंट्स और ओवरसीज लोग जो जाना चाह रहे हैं उनके लिए इंशाल्लाह ताला 2 जुलाई को जो है 2.5 मिलियन डोजेस मॉडर्ना की जो है वो इंशाल्लाह पाकिस्तान में लैंड कर जाएंगी। और वो इंशाल्लाह फौरी तौर पे इन सारे स्टूडेंट्स को, वो हम लोगों ने जो अपना प्रिलिमिनरी होमवर्क किया उसमें तकरीबन 8 लाख इस वक्त ऐसे लोग हैं जो बाहर जाना चाह रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं जिनको चाहिए, तो वो लोग इंशाल्लाह ताला फर्स्ट प्रायोरिटी पे उनको ये 2 जुलाई के बाद लगनी शुरू हो जाएगी। ठीक है। इसके अलावा एस्ट्राजेनेका की भी अभी कुछ डोजेज हमारे पास कुछ डेडिकेटेड सेंटर्स में मौजूद है और वो वहाँ लग रही है, सेंटर में मौजूद नहीं है, पर कुछ डेडिकेटेड सेंटर्स में एस्ट्राजेनेका भी है। डॉक्टर साहब, हम चीनी वैक्सीन जो है, जो चाइना की वैक्सीन है, वो पहले बहुत ज़्यादा तादाद में लगा चुके हैं, अब भी लगाई जा रही है, लेकिन क्या हमने कोई कोशिश की है कि हम आलमी सतह पर या कुछ ममालिक से बात करके जो है इसकी अहमियत को मनवा भी लें या इसको लिस्ट में शामिल करवा लें जिन वैक्सीन को वो लोग मानते हैं? कम से कम सऊदी अरब से ही जो है वो बात कर ली जाती, क्योंकि बहुत बड़ा मसला इस वक्त लोगों की नौकरियां रोजगार वीज़े का है, स्टेक पर लगे हुए हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये इशू जो है ये हम सबको पता है कि ये इस वक्त कुछ ये जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है उसका हिस्सा है। वैक्सीन सारी बहुत इफेक्टिव हैं, वैक्सीन सारी अपना काम कर रही हैं, उनके रिजल्ट्स भी आ रहे हैं, मगर ये जो एक पॉलिटिक्स जो वर्ल्ड के जो सुपर पावर्स के दरमियान और वो जो चलती है उसकी वजह से ऐसे हो रहा है। मगर WHO के साथ भी हम लोग मुसलसल राब्ते में हैं और WHO की तरफ से भी कोशिश है कि जितनी वैक्सीन WHO अप्रूव्ड हैं वो तमाम की तमाम जो है वो ग्लोबली एक्सेप्ट हों। तो एक तो उस तरफ काम हो रहा है, दूसरा हमारी फॉरेन ऑफिस जो है वो भी सऊदी अरेबिया से राब्ते में है और उनसे रिक्वेस्ट की जा रही है, बातचीत हो रही है कि पाकिस्तान में इस्तेमाल होने वाली वैक्सीन जो है उसको एक्सेप्टेंस मिले। जी
اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور مسئلہ یہ بھی آ رہا ہے کہ جیسا کہ میں نے کہا کہ چینی ویکسین ہم ایک بڑی تعداد میں لگا بھی چکے ہیں، اس کے بعد وہ ویکسین لگوانے کے بعد اب اگر کسی کو باہر جانے کی ضرورت پیش آتی ہے اور وہاں پر چینی ویکسین ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی ہے تو پھر کیا کوئی ڈیوریشن بھی سیٹ کی گئی ہے کہ جی اتنے ٹائم کے بعد آپ لگوا سکتے ہیں، یا پھر آپ اس طرح کا کوئی انیشیٹو لے رہے ہیں کہ ویکسین منگوائی ہی وہ والی جائے یا ہمارے پاس وہ والی ویکسین ہو جس کو کم از کم ایکسیپٹیبلٹی تو ہو پوری دنیا میں، تاکہ اس طرح کے مسائل جنم نہ لیں یا پھر ایک سے دوسری بار جو ہے وہ ویکسینیشن کرانے کی ضرورت نہ پڑے؟ جی دیکھیں، اس وقت پوری دنیا میں کہیں بھی ایک سعودی عربیہ کو چھوڑ کے باقی جتنے بھی یورپین کنٹریز یا باقی امریکہ وغیرہ، وہاں کہیں بھی ابھی تک یہ شرط نہیں لگائی گئی، یہ کنڈیشنل نہیں ہے کہ آپ کو وہ اسپیسیفک ویکسین لگی ہوگی تو آپ کو انٹری دی جائے گی. یو کین اسٹل ٹریول، یو کین اسٹل گو ٹو دیٹ کنٹری. صرف ریکوائرمنٹ یہ کہ آپ کے پاس کووڈ نیگیٹو کی ٹیسٹ رپورٹ ہو، اور ونس یو لینڈ ان دیٹ کنٹری آپ کو وہاں پہ کوارنٹین جو ہے وہ آپ کے لیے کمپلسری ہے. تو اگر آپ یہ دونوں شرائط پورے کرتے ہیں تو یو کین ٹریول اینی ویئر ان دا ورلڈ. مگر اب آہستہ آہستہ کچھ یورپین کنٹریز نے جو ہے وہ چائنیز ویکسینز کو ان کی ایکسیپٹنس شروع ہوئی ہے، اور ہوپ فلی میں سمجھتی ہوں کہ الٹیمیٹلی یہ ویکسینز ایکسیپٹ ہوں گی، مگر اٹ ول ٹیک سم ٹائم، مگر اس کو ہونا پڑے گا اس طرح سے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر نوشین حامد صاحبہ. صحت سے جڑا یہ معاملہ ہے اور یقیناً عالمی تنازعات کا شکار اس کو نہیں ہونا چاہیے. آئی ہوپ کہ حکومت جو ہے وہ اس چیز کو سمجھ رہی ہے اور اس پر جو ہے وہ کافی سیریسلی کام ہو رہا ہے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کے ویزاز ایکسپائر ہو رہے ہیں جن کی وجہ سے ان کی نوکریاں بھی جا رہی ہیں. تو کوئی یہ ایک ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ ویکسین لگنے سے لیٹ ہو رہی ہے اور لوگ جو ہیں وہ بیماری کا شکار ہو سکتے ہیں. اس سے بہت سارے لوگوں کا روزگار بھی جڑا ہوا ہے. ایک چھوٹا سا یہاں پر بریک لیں گے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ساتھ رہیے. قومی اسمبلی میں نئے مالی سال 2021-22 کا بجٹ کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا ہے. قومی اسمبلی کا اجلاس پہلے ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کی سربراہی میں شروع ہوا، جس کے بعد اسمبلی اجلاس کی سربراہی اسد کیسر نے سنبھال لی اور قاسم سوری گنتی کے لیے اراکین میں شامل ہوئے. وزیراعظم عمران خان کو بھی چیمبر سے اٹھ کر اسمبلی ہال میں آنا پڑا. وزیراعظم کی موجودگی میں وزیر خزانہ شوکت طرین کی جانب سے پیش کردہ ترمیمی بل پر اپوزیشن کی جانب سے کافی مخالفت سامنے آئی. اس بل میں اپوزیشن کی تجویز کردہ 30 ترامیم مسترد بھی کی گئیں، جبکہ حکومتی اراکین نے 31 ترامیم پیش کی جو منظور بھی ہو گئیں. آج فائنانس ترمیمی بل 2021-22 کی شق بار منظوری دی گئی ہے. اپوزیشن کی جانب سے اسے چیلنج کیا گیا، جس کے سبب دوبارہ سے ووٹنگ کرائی گئی. تحریک کے حق میں 172 جبکہ مخالفت میں 138 ووٹ پڑے. بجٹ منظوری کے موقع پر قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف شہباز شریف صاحب بھی غیر حاضر رہے، جبکہ ان کی جماعت کے تقریباً 2 درجن اراکین بھی سیشن میں موجود ہی نہیں تھے. دوسری جانب پیپلز پارٹی کے 56 میں سے 54 اراکین جو ہیں وہ ایوان میں موجود تھے، جبکہ 2 اراکین کرونا وائرس سے متاثر ہونے کے باعث غیر حاضر تھے. پیپلز پارٹی کے سینئر رکن اسمبلی سید خورشید شاہ بھی آج اجلاس میں شریک ہوئے. دوسری جانب آپ کو یہ بھی بتائیں کہ قومی اسمبلی میں بات کرتے ہوئے وزیر خزانہ شوکت طرین کا یہ کہنا تھا کہ ہم باتیں نہیں کام کرنے والوں میں سے ہیں. 73 سال میں پہلی بار بجٹ میں غریب کے لیے روڈ میپ دیا گیا. پچھلی حکومتوں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سابق حکمران 20 بلین کا خسارہ چھوڑ کر گئے، مجبوراً IMF کے پاس جانا پڑا. انہیں اپوزیشن کو انہوں نے مشورہ دیا کہ معیشت کے معاملے پر سیاست نہیں میرٹ پر بات کریں. ساتھ ہی ٹیکس نہ دینے والوں کو بھی بری خبر سنا دی جی، اور بتایا گیا ہے کہ 1.5 کروڑ ٹیکس نہ دہندگان کی فہرستیں اب تیار کر لی گئی ہیں. جو ٹیکس نہیں دے گا وہ جیل جائے گا، جبکہ اپوزیشن کی جانب سے حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا. حکومت تو ہے نہیں، چلی کیا جائے گی؟ کچھ ہو تو جائے نا. حکومت تو ہے نہیں، یہ تو جسے کہتے ہیں نا مانگے تانگے پہ گھس گھسا کے چلا رہے ہیں. دنیا بہت آگے جا رہی ہے، بڑی اسپیڈ سے آگے جا رہی ہے اور ہم پیچھے پیچھے ہوتے ہیں. کافی عرصے آنے کے بعد بہت بڑی تبدیلی نظر آئی. 3 فائنانس منسٹر چینج ہوئے. آپ کارڈ بانٹنے کا بہت بڑا اسکینڈل آئے گا آپ کے سامنے. میں آج کہہ رہا ہوں اس ایوان میں، اور یہ اسکینڈل آئے گا. ہم کرنے والوں میں سے ہیں، ہم باتیں کرنے والوں میں سے نہیں ہیں. میرے خیال میں 74 سال کی اس پوری ہماری جو ہسٹری ہے اس میں پہلی دفعہ غریب کے لیے ایک روڈ میپ دیا گیا جو انہوں نے کبھی بھی نہیں دیا. آپ نے اگر اکانومی کو شرنک کیا، اور کیوں شرنک کیا؟ ہم نے $20 بلین کا ڈیفیسٹ چھوڑ کے گیا ہے. آپ اس کو سنبھالنے کے لیے ہمیں IMF جانا پڑا. IMF نے کنڈیشنالٹیز لگائیں، اکانومی کو شرنک کیا. یہاں پالیٹکس نہ کریں، ہم یہاں جو چیز ہے جو میرٹ پہ بات کریں.
दूसरी जानिब चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने बजट की मंजूरी को गैर कानूनी करार दे दिया। उन्होंने कहा कि स्पीकर कौमी असम्बली ने रूल्स की खिलाफ वर्जी की है और ऐवान का तकद्दुस पामाल करते हुए मेरे चैलेंज को नजरअंदाज भी किया है। हुकूमत की मुखालफत करें, ये हमारा हक है कि हमारी गिनती की जाए। आज जो बजट का फाइनल वोट था, जो सबसे अहम वोट था, जब स्पीकर साहब ने वॉइस वोट लिया था, मैं खुद खड़े होकर उस वॉइस वोट को मैंने चैलेंज किया, मगर स्पीकर साहब ने रूल्स का खिलाफ वर्जी करते हुए, नेशनल असेंबली का तकद्दुस पमाल करते हुए मैंने चैलेंज को इग्नोर किया, जो मेरा हक है। स्पीकर साहब ने आज मेंबर असेंबली का वोट के हक पे डाका मारा है। मैं इसका भरपूर मज़ाहमत करता हूँ। मैं समझता हूँ कि स्पीकर साहब को फिलफौर इस खत का जवाब देना पड़ेगा। अगर वो इस गलती को दुरुस्त नहीं करते हैं तो ये इल्लीगल बजट होगा। अपोजिशन सीसा पिलाई दीवार बनने का दावा करती रही, मगर आज जब वोटिंग होना थी तो बड़ी तादाद में अरकान असम्बली गैर हाजिर थे। आखिर ऐसा हुआ क्यों? कहीं अरकान की गैर हाजिरी के पीछे हुकूमत का हाथ तो नहीं? इसी पर बात करेंगे हम और साथ ही जानेंगे कि बिलावल भुट्टो जरदारी बजट मंजूरी के अमल को गैर कानूनी करार दे रहे हैं, स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की बात कर रहे हैं। हुकूमत इस सबको देख कैसे रही है? हमारे साथ मौजूद हैं जी अली नवाज अवान साहब, मुआविन खसूसी हैं वज़ीर आज़म के। बहुत शुक्रिया अली नवाज अवान साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तो अली साहब ये कह रहे हैं कि बजट की मंजूरी का जो अमल है वो गैर कानूनी हो चुका है। उन्होंने कहा कि स्पीकर साहब ने वॉइस वोट लिया, मैंने खुद खड़े होकर उस वोट को चैलेंज किया, लेकिन उसके बाद जो है वो उन्होंने नजरअंदाज कर दिया, कौमी असम्बली के तकद्दुस को पामाल किया है और इसी वजह से जो है ये बजट मंजूरी का अमल जो है वो गैर कानूनी हो गया। देखिए, बहुत मजेदार चीज है ये। हमेशा मसला ये है कि जब इनका बात नहीं चलता ना तो कभी ये रवायात के पीछे छुप जाते हैं। रवायात अगर पूरी कर दो तो वो कानून के पीछे छुप जाते हैं, कानून इनका पूरा कर दो तो वो कहते हैं कि नहीं ये तो कल्चर ही नहीं है नेशनल असेंबली का। जब पहले इस तरह तो हमेशा ट्रेडिशंस ही नहीं ये थी। आपने देखा उसके ऊपर जब इन्होंने काउंट की बात की तो वोटिंग हुई, हमारे 172 लोग थे और इनके 138 लोग थे और लगभग कोई 32-34 लोगों से हमारा ये बजट पास हो गया। पिछली दफा हमारे अली नवाज साहब पॉइंट ये है कि अगर बिलावल साहब को एतराज था तो उनको एतराज किसी तरीके से दूर भी किया जा सकता था ना। आप बात करने देते, एतराज कर सके, इतनी जल्दी क्यों होती है आप लोगों को? मैं तो कह रहा हूँ बिलावल का इतराज को तो हम इतराज समझते ही नहीं, जबकि नहीं उनका इतराज तो यही तो प्रॉब्लम है ना। आप ये कह रहे हैं कि आप बिलावल के इतराज को इतराज नहीं समझते, तो फिर वो कहते हैं कि फिर हमारे पास क्या ऑप्शन रह जाता है? फिर तो इंतहाई इकदामात इस वजह से उठाने पड़ते हैं ना, क्योंकि हमारी बात को ना कोई अहमियत दी जाती है और जो है वो इग्नोर किया जाता है। अपोजिशन को कहाँ नजरअंदाज किया गया है आयशा? आपने खुद ही कहाँ नजरअंदाज किया गया है? 93 आवर्स डिबेट हुई है फाइनेंस बिल में, 16 घंटे कट मोशन के ऊपर डिबेट हुई है। आज आप मुझे बताएं जो हुकूमत इनके पास है सिंध में, उधर देखें कोई कट मोशन को लिया ही नहीं गया, उसके ऊपर कोई डिबेट ही नहीं हुई। हम आपको करें 93 आवर्स जो बजट के ऊपर बहस हुई है। 4 दिन तो आपके शहबाज शरीफ अलील हालत में गुफ्तगू करके गए। तो मुझे बात बताएं और कितना अपोजिशन को ऑन बोर्ड लिया जाए? अपोजिशन ऑन बोर्ड है और देखें कि अपने मेंबर समझते हैं कि बहुत जबरदस्त बजट है, इसलिए तो आज देखे ना वो असेंबली में नहीं आए। अगर वो देखे इसलिए असेंबली में ना आए क्योंकि अगर वो असेंबली में आ जाते और वोट हमारे हाथ में दे देते वो तो असेंबली के मेंबर नहीं रहते। तो उन्होंने इसका जो एतमाद किया है हमारे इस बजट के ऊपर वो ना आके किया है। तो जो इनके 24 बंदे आज ये 32 बंदे तो नहीं आए, उन्होंने एतमाद किया है हुकूमत के बजट के ऊपर। तो ये पहले अपने अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि एतमाद किया है, ये उनके ना आने के पीछे क्या कहानी थी? क्योंकि आज सिर्फ अपोजिशन के 138 अरकान ही वोटिंग में शामिल हुए हैं और जो लोग नहीं आए उनमें ज्यादातर जो एक बड़ी तादाद है वो नून लीग के अरकान की थी। तो क्या कोई डील हो गई है नून लीग के साथ? क्या माजरा है? बिलावल साहब तो बड़े डिसअपॉइंटमेंट शो कर रहे थे। मैं यही तो कह रहा हूँ, देखें मसला इनका आपस का है, पावर जो की लड़ाई है नून के अंदर चल रही है। वो कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो भी डिसीजन लेते हैं वो अगर ऑपोजिशन लीडर लेते हैं और जो भी स्टैंड अगर वो पार्टी का लेते हैं वो पार्टी का स्टैंड लेने का वो हकदार नहीं है, ना उनके पास ये मैंडेट है। तो शहबाज शरीफ साहब से पूछें, बिलावल भुट्टो से पूछे, शहबाज शरीफ साहब, गवर्नमेंट का इसमें कोई लेना देना है। ये इनकी अपनी पसंद है, अपनी पावर कॉरिडोर में लड़ाई है, कोई कुछ लेना चाहता है, कोई कुछ लेना चाहता है, फैमिली के अंदर इनके मसाइल है।
ہم نے تو دیکھیں کیا کیا، پہلا سال ہمارا بہت مشکل سال تھا. صحیح ہے جی، بہت شکریہ. علی نواز زبان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، اپوزیشن کی اپنی لڑائی ہے جس کے بینیفیشری اس وقت اپیرنٹلی حکومتی لوگ ہیں. اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا بریک کے بعد حریم شاہ صاحبہ کی شادی کی خبریں جو ہیں وہ بڑی گردش کر رہی ہیں، وہ خود موجود ہوں گی ان خبروں کے حوالے سے جواب دینے کے لیے. ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ساتھ رہیے. کرائم FIA میں اور ان کو لیگل نوٹس بھیجوں گا. رکن سندھ اسمبلی ہیں، سندھ سے تعلق ہے، کراچی میں رہتے ہیں، صوبائی وزیر ہیں، پیپلز پارٹی سے تعلق ہے، مجھ سے عمر میں بڑے ہیں، پہلے سے شادی شدہ بھی ہیں. وقت آنے پر جب مجھے اجازت ملی تو بتا دوں گی. حریم شاہ کے بیانات کے بعد سندھ اسمبلی کے ممبران میں کھلبلی سی مچی ہوئی ہے. سوشل میڈیا حریم شاہ کے نام کے ساتھ ممبران سندھ اسمبلی کے نام جوڑے چلے جا رہا ہے، جس کے بعد حریم شاہ کی جانب سے انسٹاگرام پر ایک ویڈیو بیان سامنے آیا ہے. کی بات سب کو بولوں گی کہ کسی بھی ایرے گیرے کا میرے نام کے ساتھ نام نہ جوڑا جائے. اس سے پہلے تو نہ میرا الحمدللہ کوئی بوائے فرینڈ تھا، نہ میں کسی کے ساتھ ریلیشن میں تھی. اور اگر ہم کسی کو بھی اپنی ID سے پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں یا کسی کی پروموشن کے لیے ان کے ساتھ ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس بندے کا آپ کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق ہے. اس سے پہلے کسی کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں تھا. اور جو ایرے گیرے اور ڈفرینٹ لوگوں کی تصویریں ابھی میرے ساتھ شیئر کی جا رہی ہیں اس سے گریز کریں. میں پہلے بتا چکی تھی کہ ایسا کوئی ہے ہی نہیں جو مجھے اچھا لگا ہو، یا ایسا کوئی ہے ہی نہیں کہ جس کے ساتھ میرا دل کیا ہو کہ میں لائک کسی بھی قسم کا کوئی ریلیشن رکھوں. تو اس سے پہلے کوئی بھی نہیں تھا، اب جو ہے تو اس کا میں اقرار کرتی ہوں. میرے نام کے ساتھ کسی غیر کا نام نہ جوڑا جائے. حریم شاہ ایک طرف سندھ کے ممبر اسمبلی اور صوبائی وزیر سے شادی کا دعویٰ کر رہی ہیں، مگر دوسری طرف اس شخص کا نام بھی بتانے سے گریزاں ہیں. مگر ابھی تک جو ثبوت میڈیا کے سامنے آ رہے ہیں ان کی حقیقی حیثیت ختم ہوتی جا رہی ہے. جیسے کہ حریم شاہ نے انسٹاگرام پر مرد ہو اور عورت کے ہاتھ کی تصویر شیئر کی، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ مردانہ ہاتھ میں ایک کلائی میں گھڑی اور انگلی میں انگوٹھی پہنی ہوئی تھی. اور پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ اس ہاتھ کی تلاش جو ہے وہ شروع ہو گئی. ہم نے میڈیا پر دیکھا کہ ہر طرف جو ہے وہ ایک تلاش جاری تھی کہ آخر یہ ہاتھ کس کا ہے. اور پھر ممبران سندھ اسمبلی کے ہاتھ جو ہیں وہ چیک کیے جانے لگے کہ گھڑی کون سی پہنی ہے اور انگوٹھی کون سی پہنی ہے، اور آخر ہاتھ کی کھوج جو ہے وہ شروع ہوئی. مگر آج اس تصویر سے تعلق رکھنے والے جو ہیں وہ دعوے دار سامنے آ گئے ہیں. حسن اقبال صاحب یہ دعویٰ کر رہے ہیں جی کہ حریم شاہ کی جانب سے شیئر کی گئی تصویر میں موجود ہاتھ ان کا ہے اور تصویر بھی انہی کی ہے. لیکن یہی نہیں پتا کہ حریم شاہ نے ان کی تصویر استعمال کیوں کی ہے، اور ساتھ میں یہ دعویٰ بھی کیا کہ یہ تصویر ان کی ہے مگر ان کے ہاتھ پر رکھا ہوا ہاتھ حریم شاہ کا نہیں ہے بلکہ ان کی ایک امریکی دوست کا ہے. یہی نہیں بلکہ انسٹاگرام پر جاری کی گئی تصاویر بھی کسی برانڈ کی پروموشن کی تصاویر ہیں، نہ کہ ان کی شادی کی. شادی کس سے ہوئی، کب ہوئی، کب سامنے آئے گی، یہ سوال تو موضوع بحث ہے ہی. مگر حریم شاہ کی شادی کے دعوے نے ساری سندھ کابینہ کو عجیب امتحان میں ڈال دیا ہے. وہ ذرا ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کہ کون ہے وہ شخص. جی تو اسی حوالے سے حریم شاہ سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ اصل حقیقت کیا ہے. اور بات کرنا اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ اب حریم شاہ کی جو شادی ہے اس کے حوالے سے اس طرح کی قیاس آرائیاں بھی کی جانے لگی ہیں کہ شاید یہ شادی ہوئی ہی نہیں، اور ایسے یہ بات جو ہے وہ ہوا میں اڑائی گئی ہے. بہت شکریہ حریم، آپ نے ہمیں جوائن کیا. سب سے پہلے تو آپ کو شادی کی بہت بہت مبارکباد. اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ آپ کو ڈھیروں خوشیاں دیں. حریم مجھے یہ بتائیے گا کہ جو تصاویر آپ نے لگائیں وہ ایک برانڈ کے لیے شوٹ تھا، انہوں نے اس چیز کی تردید کی کہ یہ آپ کی شادی کی تصاویر ہیں. پھر آپ نے ایک تصویر اپلوڈ کی جس میں آپ کا اور کسی اور کا ہاتھ بظاہر اپیرنٹلی ایسا لگ رہا تھا کہ آپ نے تصویر شیئر کی ہے تو شاید یہ آپ کا یا آپ کے شوہر کا ہاتھ ہے. اس کی بھی جو ہے وہ تردید ہو گئی اور اس تصویر کے دعوے دار بھی سامنے آ گئے. تو جو چیزیں آپ نے اپنی شادی کے حوالے سے شیئر کی ہیں ان کی تو تردید ایک کے بعد ایک سامنے آ رہی ہے. تو اب کچھ اس طرح کی خبریں بھی پھیلنے لگی ہیں کہ حریم شاہ نے یہ کوئی پبلسٹی سٹنٹ کیا ہے، شادی تو ہوئی نہیں. اوکے جی بالکل. پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ جتنے بھی لوگ قیاس آرائیاں کر رہے تھے یا جو میرے برائڈل پرانے شوٹ میرے انسٹاگرام سے خود ہی جا کے اپلوڈ کر رہے تھے اور خود ہی چیزوں کو میرے ساتھ ریلیٹ کر رہے تھے، ان کی میں بہت مذمت کرتی ہوں اور تردید کرتی ہوں. نہ تو میں نے ویڈیو شوٹ شو کر کے یہ بات کی تھی، مجھے کچھ بھی کہنا ہوتا ہے میں اپنی زبان سے کہتی ہوں، اور میں نے جب کی ہے تو میں نے اپنی زبان سے اس کا اقرار کیا اور تصدیق کی ہے. جہاں تک لوگوں کی بات ہے تو اس کے بارے میں بھی میں نے باقاعدہ ویڈیو پیغام دی ہے کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف قیاس آرائیاں نہ کریں اور میرے نام کے ساتھ جھوٹے نام منسلک مت کریں.
اور نہ جوڑنے کی کوشش کریں. مجھے خود میں ڈرتی نہیں ہوں, میں نے کہا میری ایک چھوٹی سی مجبوری ہے, اس کے بعد میں بالکل میں بالکل سمجھ سکتی ہوں حریم کہ بہت آڈ لگ رہا ہوگا, آپ کی نئی شادی ہوئی ہے, آپ ایک نئی شادی کے بندھن میں بندھی ہیں اور یوں ہر دوسرے تیسرے بندے کے ساتھ آپ کے نام کو جوڑا جا رہا ہے, تو یقیناً یہ ایموشنلی ایک بڑا اس طرح کا فیکٹر ہوتا ہے جو ڈیمیجنگ ہوتا ہے یا آپ کو تکلیف دے رہا ہوتا ہے. تو اس طرح کی چیزیں تو آپ کو میرا خیال اندازہ ہوگا کہ تب تک ہوتی رہیں گی جب تک اصل نام سامنے نہیں آئے گا. اس بارے میں بھی میں نے بہت وہ کیا تھا کہ میں اتنی بلانٹ اتنی اسٹریٹ فارورڈ ہوں, میں کسی سے ڈرتی نہیں ہوں. مجھے جب نام لینا ہوگا تو میں اپنی زبان سے نام لوں گی, ابھی میری طرف سے نہیں. میں نے ایک مسئلہ یہ بھی بیان کیا تھا کہ ان کی آلریڈی شادی شدہ ہیں, میرڈ ہیں, پرمیشن ملے گی انشاءاللہ بہت جلدی ہم اس چیز کو وہ کریں گے, میڈیا میں لے کے آئیں گے. اور دوسری بات میں نے اس کو بھی کلیئر کی تھی کہ میرے اگر انسٹاگرام سے پرانی تصویریں یا میرے ٹک ٹاک سے آپ کسی بھی فرد کے ساتھ پرانی تصویریں شیئر کریں گے تو وہ صرف اور صرف پروموشن تھا, کہ لوگوں کی پروموشن کرنے کے لیے میں نے اس طرح کی ویڈیوز بنائی تھی. اور وہ ہمارے ظاہر فین فالوئنگ پیج ہے, لوگ آتے ہیں آ کے ہمیں ریکویسٹ کرتے ہیں. چلیں اس کو چھوڑتے ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ جو تصویر آپ نے شیئر کی تھی وہ ہاتھوں کی, جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک تلاش شروع ہوئی اس ہاتھ کی, وہ اس کی کیا حقیقت ہے اور پھر وہ آپ نے ڈیلیٹ بھی کر دی شاید؟ میری بات سنیں, ہاتھوں کی تصویر شیئر کر کے میں نے یہ نہیں لکھا تھا کہ یہ میرے ہسبینڈ ہے. مجھے جب میں نے زبان سے آ کے چیز کا اعلان کر دیا تو مجھے چیزیں اور کلو اور ہنٹ لوگوں کو دینے ہی نہیں تھے. اس طرح کی میں نے کسی سے کوئی بات نہیں کی, نہ میڈیا سے بات کی ہے. میں نے جو بات کی اپنی زبان سے کی ہے. اگر کوئی غیر مصدقہ بات کرے گا یا کوئی جھوٹے ایلیگیشن اور کلیم لگائے گا تو ان کی میں تردید کروں گی. ابھی تک میں نے نام نہیں لیا, عنقریب میں نام لے لوں گی. میں نے کوئی گناہ نہیں کیا, میں نے کوئی جرم نہیں کیا, میں نے کوئی ایسی بات نہیں کی. اور انشاءاللہ آپ قریب بہت جلد 1 ویک کے اندر میں خود اپنے جب مجھے ٹھیک وقت لگا, مناسب وقت لگا تو میں آ کے چیز کا اظہار کروں گی. لیکن میں نے کسی کا نیم ابھی تک نہیں لیا اور میں نے اپنے برائڈل شوٹ دے کے تو یہ نہیں کہا. لوگوں نے جا کے میرا انسٹاگرام وزٹ کیا اور وہ خود اتنے پاگل ہیں, یہ نہیں دیکھ رہے کہ جب ہم انسٹاگرام پہ تصویر پوسٹ کرتے ہیں تو اس پہ ڈیٹ لکھی ہوتی ہے. اگر 2-3 منتھ پرانے وہ میرے برائڈل شوٹ اٹھائیں گے اور برائڈل شوٹ اٹھا کے وہ لوگوں کو کہیں گے کہ یہ حریم شاہ کی شادی کے ہیں تو ان چیزوں کی تو میں تردید ہی کروں گی. ابھی تک میں نے ایسی کوئی پکچر میں نے یہ بھی بتایا کہ ہم نے بہت سادگی کے ساتھ بہت سمپل طریقے سے یہ سرمنی کی ہے اور انشاءاللہ بہت جلد ہم لوگ اس چیز کو وہ کریں گے, میڈیا پہ اور پبلک کے سامنے لے کے آئیں گے. تو اس بات میں وہ کر چکی ہوں. صحیح ہے. اچھا حریم, آپ یہ بتا رہی ہیں کہ آپ کی چھوٹی سی مجبوری ہے, اور وہ چھوٹی سی مجبوری یہ ہے کہ آپ کے جو شوہر ہیں ان کی پہلی بیوی کو منانا ابھی باقی ہے اور اجازت لیں گے یا منائیں گے اس کے بعد ہی آپ لوگ ڈسکلوز کریں گے. لیکن اصولاً تو یہ شادی ہی شاید ان کو منانے یا ان کی اجازت لینے کے بعد ہونی چاہیے تھی. کوئی اس طرح کا مطالبہ آپ کی طرف سے ان سے کیا گیا تھا کہ پہلے آپ ان سے بات کریں یا اجازت لے لیں تاکہ بعد میں کوئی بکھیڑا نہ ہو؟ نہیں, میں نے ایسا کوئی مطالبہ, ایسی کوئی ڈیمانڈ نہیں کی. میں کیوں جھوٹ بولوں. مجھے یہ بتائے گا ان کے کتنا عرصہ پہلے جو ہے وہ آپ کی ملاقات ہوئی, یہ جو آپ کے شوہر بنے ہیں ان سے, مطلب کتنا لمبا آپ نے ٹائم لیا ڈیسائیڈ کرنے میں کہ ہی از دا رائٹ ون؟ بالکل, میں نے یہ اس بات کو بھی کلیئر کیا تھا کہ ہماری کوئی ایسی دوستی, کوئی ایسی فرینڈشپ, کوئی ایسا لو والا سین نہیں تھا. جو ہوا میوچل انڈرسٹینڈنگ سے ہوا اور بہت جلدی ہوا. ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ ہمارا پہلے سے کوئی چکر ہو یا ہم بوائے فرینڈ گرل فرینڈ ہو یا پہلے سے. میں وہی پوچھ رہی ہوں نا کہ یہ بہت اہم فیصلہ ہوتا ہے حریم, شادی کا پوری زندگی آپ کی اس پہ منحصر ہوتی ہے. تو کتنا ٹائم لیا؟ آپ نے کہا بہت جلد, کتنا جلد جو ہے وہ آپ نے فیصلہ کر لیا کہ یہی بندہ ہے جس سے مجھے شادی کرنی ہے؟ میں نے 3 دن میں فیصلہ لیا. انہوں نے جب مجھ سے اظہار کیا 3 دن میں فیصلہ 3 دن کے اندر سوچ کے لیے. اچھا, تو حریم آپ کی طرف سے یہ پروپوزل دیا گیا یا انہوں نے آپ کو پروپوز کیا؟ نہیں, انہوں نے مجھے بالکل صداقت کے ساتھ کہا تھا کہ میں میرڈ ہوں, میری اولاد ہے, میرا سب کچھ ہے. انہوں نے سچائی سے اظہار کیا تھا اور مجھے بتایا تھا, اور مجھے یہ بھی کہا تھا کہ کوئی جبر نہیں ہے, کوئی زبردستی نہیں ہے. اگر آپ کا دل مانتا ہے تو آپ کریں, اگر آپ کا دل نہیں مانتا تو میری طرف سے ایسا کچھ بھی نہیں ہے. انہوں نے اپنی خواہش کے ساتھ کیا تھا, کوئی جبرن نہیں ہے, کوئی مجبور نہیں کیا گیا مجھے. صحیح ہے. تو کون شریک تھا حریم آپ کی شادی میں, آپ کے گھر والوں کی طرف سے یا ان کے گھر والوں کی طرف سے؟ میرے گھر والوں میں سے کوئی بھی شریک نہیں تھا. میرے گھر والے مجھے پروموٹ نہیں مجھے وہ نہیں کرتے, کیا کہتے ہیں, کیا کہوں گی, مجھے وہ لفظ یاد نہیں آ رہا. مطلب لائک وہ مجھ سے ناراض ہیں اس وجہ سے کہ جو میں ویڈیوز وغیرہ بناتی ہوں وہ ان چیزوں کو پسند نہیں کرتی. اچھا ٹھیک ہے. تو آپ کے سسرال میں سے کوئی موجود تھا شادی میں؟ سسرال میں تو ان کی وائف میں نے ابھی تک دیکھی نہیں ہے, بچے میں نے ابھی تک نہیں دیکھے. ہاں, تصویروں میں دیکھے ہیں, پکچرز انہوں نے. ان کے والدین یا ان کے بہن بھائی دوست احباب؟ میوچل فرینڈ اور کچھ ان کے قریبی تھے جو دوست وغیرہ تھے, اور میری کچھ فرینڈ وغیرہ. اچھا, پیپلز پارٹی کی بھی کوئی اہم شخصیات ہیں جنہوں نے شادی کی تقریب اٹینڈ کیا؟ ان کے کچھ
یا ان کے کچھ میوچل فرینڈ ہیں اور کچھ قریبی لوگ تھے انہیں کے دوست میں. اچھا, کوئی ایسا نام بھی ہے جس کو ہم لوگ جانتے ہوں یا نون ایک چہرہ ہو؟ یا ابھی میں نے نیم انشاءاللہ میں ضرور دوں گی میں باقاعدہ, لیکن مجھے جب پرمیشن ملے گی تو میں ساری چیزیں لے کے آؤں گی, آپ لوگوں کے سامنے اظہار کروں گی. لیکن ان کو بھی کوئی ایسا ڈر نہیں ہے, کوئی ایسا خوف نہیں ہے. اگر وہ ڈرتے یا ایسا کوئی خوف ہوتا تو وہ ایسا نہ کرتے, لیکن ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے انہیں کی طرف سے بھی اور میری طرف سے بھی. لیکن جب کو ہیڈ دیں گے تو انشاءاللہ اپنے ٹائم سے ضرور شیئر کریں گے. ٹھیک ہے. اچھا, ماضی میں آپ بہت زیادہ پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ نظر آتے رہی ہیں, پھر کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال تھا کہ شاید عمران خان کی بہت آپ حمایتی ہیں یا آپ کا ٹلٹ اس طرف ہے. اب تو پیپلز پارٹی جوائن ہو گئی ہے ایک طرح سے, تو پھر حریمہ میں اگلے الیکشن میں آپ کیمپین کرتی ہوئی بھی نظر آئیں گی پیپلز پارٹی کے اس کینڈیڈیٹ کی طرف سے جو اب آپ کے شوہر ہیں؟ کسی کمپین کرنا, کسی چیز کو سپورٹ کرنا وہ تو حق ہوتا ہے آپ کا, آپ سپورٹ کر سکتے ہو, لیکن خود آ کے سیاست میں آنے کا میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے, ایسا کوئی نیت نہیں ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. جہاں تک عمران خان صاحب کی بات ہے, پی ٹی آئی میں ان کو پسند کرتی تھی اور پسند کرتی ہوں کیونکہ وہ ایک بہادر لیڈر ہیں اور بہت ساری ان کے اندر کوالٹیز ہیں جس کی وجہ سے. اور اگر مجھ سے پرسنلی پوچھا جائے تو میں نے اپنا پہلا ووٹ کاسٹ کیا تھا وہ پی ٹی آئی کو ہی کیا تھا, اور میں نے ابھی تک ایک ہی ووٹ دیا اور وہ پی ٹی آئی کا انعام کیا تھا میں نے. صحیح ہے. تو اگلے الیکشن میں ہم کیمپین کرتے ہوئے تو دیکھ سکتے ہیں نا آپ کو اپنے شوہر کے لیے, تو کس شہر سے ہوگی وہ کیمپین؟ مجھے میرا کمپین کرنا بھی کنٹروورشل ہو جائے گا. اگر میں کمپین کروں گی تو صرف کنٹروورسی کا نام دیا جائے گا. صحیح. لیکن لیٹس سی, وقت سے پہلے کچھ نہیں کہہ سکتی. اچھا, شہر کا نام بھی نہیں بتا سکتی ہیں کس شہر سے آپ کیمپین کریں گی؟ اگر کریں گی تو کراچی سے کریں گے؟ جی کراچی سے. ٹھیک ہے. اچھا, ایک آخری چیز, تحریک انصاف کے رکن جمال شاہی کہتے ہیں کہ حریم شاہ ناصر حسین شاہ صاحب کو تلاش کر رہی ہیں, تو اگر میں ان کا کلو پکڑوں تو پھر تو بڑے معروف انسان سے شادی ہو گئی آپ کی. دیکھیں, ابھی تک میں نے نیم کسی کا نہیں لیا, ابھی تک میں نے کسی کا نیم نہیں لیا. میں خود نیم لوں گی. میں جب تک میں نیم نہیں بتاؤں گی تو لوگ کیا سرائیاں کریں گے اور ان کو کرنے دیں کیا سرائیاں, اگر یہ کر کے ان کے دل کو سکون ملتا ہے یا کسی اور کے نام پہ. تو میں نے تو ابھی تک اپنی زبان سے خود نام نہیں لیا. تو میں نہ گونگی ہوں نہ بہری ہوں, جب میں خود مجھے ٹھیک وقت لگے گا تو میں انشاءاللہ. اچھا, ایک آخری چیز بس حریم بتا دیجئے, بیکاز یہ قیاس سرائیاں بہت بڑھ رہی ہیں, کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ کچھ دنوں بعد پتہ چلے گا کہ جی یہ حریم شاہ کا پبلسٹی سٹنٹ تھا؟ شادی آپ کی واقعی ہو چکی ہے نا, میں تو مبارکباد بھی دے چکی ہوں. دیکھیں, پبلسٹی سٹنٹ کی جہاں تک بات ہے تو میں میڈیا پہ تو نہ جاتی ہوں نہ کچھ. مجھے فیم اللہ کی طرف سے ملا ہوا ہے, بس یہ اللہ کی دین ہوتی ہے, اور یہ ساری چیزیں میرے لیے بے معنی اور وقتی ہیں اور ٹیمپریری ہیں. ان چیزوں پہ اتنا زیادہ خوش ہونا یا ان چیزوں کو وہ کرنا, تو اگر اس طرح ہو تو مطلب پبلسٹی کے اور بھی بہت سارے طریقے ہیں. اگر ایسا ہو تو الحمدللہ میں خود کراچی کے ایک نیشنل ٹیلی ویژن سے ایک پروگرام کر رہی ہوں. میرے پاس بہت سارا ٹائم ہوتا ہے وہاں پہ یہ سب کرنے کا, اور بھی بہت سارے مجھے پلیٹ فارم ایسے ملے ہوئے ہیں جہاں پہ جا کے. اچھا حریم, ایک سوال جو آپ کے فالوورز کی طرف سے بہت زیادہ پوچھا جا رہا ہے وہ یہ کہ حریم اب جو ہے وہ کام چھوڑ دیں گی جو کام آپ کرتی ہیں, ٹک ٹاکر ہیں آپ, کیا اجازت آپ کو اپنے شوہر سے مل گئی؟ کیونکہ ہمارے ہاں سوسائٹی میں کچھ اس طرح کا ٹرینڈ ہے کہ اجازت شوہر سے لینی پڑتی ہے شادی کے بعد, تو اس طرح کی کوئی چیز طے ہوئی ہے آپ دونوں کے بیچ میں؟ ہماری شادی ہوئی, ہمارے درمیان ایسی کوئی بارگیننگ نہیں ہوئی. آپ بھی چھوڑو, ٹھیک ہے, ایسا کچھ جو جیسے ہے ویسے قبول ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. حریم شاہ ہمارے ساتھ موجود تھیں اور ان کی پرائیویسی کا خیال رکھتے ہوئے ہم نے ان کو انسسٹ نہیں کیا کہ وہ نام بتائیں. جب وہ چاہیں اپنے ٹائم پر اپنی جو ہے کنوینئنس کے مطابق نام جو ہے وہ بالکل بتا دیں گی. اور یہ پاکستان میں تو میرا خیال ہے کہ شاید ابھی سب کو یہی جاننا ہے کہ حریم شاہ جو ہیں انہوں نے کس سے شادی کی ہے. بہرحال حریم شاہ تھی جی ہمارے ساتھ. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت یہاں پر ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. خیال رکھیے اپنا. اللہ حافظ.